Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह बकरा का 8 वाला रकू पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्ना यकीनन अल्लज़ीना जो लोग आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना और जो हादू यहूदी बने, वन्नसारा और ईसाई, व और अस्साबीना साबी, मन जो कोई आमना ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, वल्यौमी और दिन पर, अल आखिरी आखिरत के, व आमिला और इसने काम किए, सालिहन नेक, फ़लहुम तो उनके लिए, अजरुहुम अजर है उनका, इंदा पास, रब्बिहिम इनके रब के, वला और ना, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना, हुम वो, यहज़नून गमगीन होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि इस उम्मत के अहले ईमान और यहूदी और नसारा और साबईन में से जो कोई भी अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान लाएगा और रसूलों की तस्दीक करेगा, उनके लिए अजर अज़ीम है और अमन है, और इन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। यानी अहले ईमान में से तो ईमान लाते हैं, लेकिन अगर कोई यहूदी या नसारा और साबईन में से भी ईमान लाएगा अल्लाह पर और यौम आखिरत पर रसूलों की तस्दीक करेगा, तो फिर उन पे भी अल्लाह ताला का अजर अज़ीम होगा और अल्लाह ताला उनको भी अमन में रखेंगे, उन पे भी कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, और साबी किसी दीन के पैरोकार नहीं होते, ये लामज़हब लोग होते हैं, यानी एथीस्ट। इस आयत में से ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है ना, कोई भी मखसूस गिरोह नहीं है कि सलमान ही हो तो फिर ही अल्लाह ताला जो है ना उसको अजर अज़ीम देंगे या उस पर कोई खौफ या गम नहीं होगा, उसे अमन मिलेगा। बल्कि अगर ईसाई या यहूदी या साबईन में से भी कोई अल्लाह ताला पर ईमान ले आता है, तो अल्लाह ताला उसको भी अपनी रहमतों में रखेंगे। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक जो कामयाबी का असूल है वो क्या है? ईमान और अमल साले। यानी जो ईमान लेके आएगा और अमल साले करेगा, बेशक वो किसी भी गिरोह से है, तो अल्लाह ताला उसको अजर अज़ीम देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद अब ईमान की जो शक्ल है ना, वो इस्लाम की सूरत में। इस्लाम कबूल किए बगैर किसी को भी उसके अमल की जज़ा नहीं मिलेगी। यानी ईमान उसको लाना पड़ेगा अल्लाह ताला पर भी, रसूलों पर भी, आखिरत के दिन पर भी, अम्बिया पर, किताबों पर, इन सब पे जब तक वो ईमान नहीं लाएगा ना, तब तक उसको आखिरत में जज़ा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो अच्छे काम करेगा दुनिया में, तो उसको दुनिया में जज़ा ज़रूर दी जाएगी। जैसे उसके रिज़्क़ में कुशादगी आ जाएगी, या उसे अच्छी शोहरत मिलेगी, या फिर उसके कामों में बरकत हो जाएगी। यानी दुनिया की शक्ल में ना उसको जज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है जब तक वो ईमान नहीं ले आता। वाइज़ और जब अख़ज़ना लिया था हमने, मीसाक़कुम पुख्ता अहद तुमसे, वरफ़अना और बुलंद किया हमने, फ़ौक़कुम तुम पर, अत्तूर पहाड़ को, खुज़ू पकड़ो, माँ जो आतैनाकुम दिया हमने तुम्हें, बिकुव्वतिन मजबूती के साथ, वज़्कुरू और तुम याद करो, माँ जो फ़ीही इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून तुम बच जाओ। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, यहाँ पे अहद की बात हो रही है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम से लिया था, और हमने तुम पर पहाड़ को बुलंद किया। यहाँ पे तूर पहाड़ का ज़िक्र है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तूर वो पहाड़ है जिस पर तौरात नाजिल हुई थी, और बनी इसराइल इसके नीचे थे। फरिश्तों ने इस पहाड़ को ऊपर उठा लिया था। यानी अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को बनी इसराइल की कौम के ऊपर उठा लिया था। यानी आप सोचें कि एक पहाड़ है इतना बड़ा, और अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन से उखाड़ के बनी इसराइल की कौम के बिल्कुल ऊपर ले आए थे कि जैसे अभी उस कौम को तबाह कर देंगे। और अल्लाह ताला ने उनसे ना पुख्ता अहद लिया था, और अहद क्या लिया था? जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती के साथ पकड़ो। यानी
تورات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی تورات کو محنت اور کوشش سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے پکڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حلال و حرام کیا اس کو خیال میں رکھنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس کتاب کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور تورات پہ عمل کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ جائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دہشت ناک اور خوفناک صورتحال پیدا کی تھی تاکہ کسی نہ کسی طرح بنی اسرائیل کے جو قوم ہے وہ اس بات کو قبول کر لیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا شروع کر دیں۔ ثم پھر تولیتم، پھر گئے تم، من بعدی، بعد ذالکا اس کے، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضلو فضل اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم ضرور ہو جاتے تم، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا مضبوط عہد لے لیا لیکن اس کے بعد بھی بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور اس سے پیٹ پھیر لی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہودیوں کو اور نصارہ کو اور جو عیسائی اور صابی ہیں ان کو بھی یہ دیا ہے کہ اگر تم اب بھی اللہ تعالیٰ کی بات مان لو گے، یعنی اسلام لے آؤ گے، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ گے، اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاؤ گے، تو پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید سے منہ پھیرنے کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی کیوں لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھتے، یعنی لوگ قرآن مجید کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں یا وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہونے والا، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اگر دنیا اور آخرت میں تم کامیابی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ تو پھر قرآن کو تھام لو۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جو حد سے گزر گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونوا تم بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے اس واقعہ کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اور تم نے تجارت نہیں کرنی، یعنی وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے ہوتے تھے، باقی پورا ہفتہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن ہفتے کا دن جو تھا وہ ان کے لیے عبادت کے لیے خاص تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اس دن تجارت کو حرام کر دیا تھا۔ لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اس دن ہفتے کے دن جال بچھا دیتے تھے، کیونکہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں زیادہ آتی تھی اور باقی دنوں میں کم آتی تھی، تو وہ جال وہاں بچھا دیتے تھے، تجارت نہیں کرتے تھے، اور اگلے دن جا کے وہاں سے سارے مچھلیاں وغیرہ لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہم اس دن تو تجارت نہیں کر رہے، ہم نے تو اس دن بس جال ہی بچھایا تھا، تجارت یا مچھلیاں پکڑنا تو ہم لوگ اگلے دن نہیں گئے تھے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں آرگومنٹس بھی دے رہے ہوتے تھے کہ نہیں ہم لوگ اس طرح سے تو نہیں کر رہے۔ آج ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بینکنگ سسٹم میں سود کو پتہ نہیں کون سے نام دے دیے گئے ہیں، اور کبھی پروفٹ اور کبھی پتہ نہیں کون سا اس کو ایک نام دے کر اپنے آپ کو جائز کرنے کی، یعنی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں ہم جو کام کریں وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن جو سود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حرام ہے تو وہ حرام ہی ہے۔ اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر ہم نے اپنے آرگومنٹس نہیں دینے ہوتے کہ نہیں میں اس طرح نہیں کر رہی، میں یہ کر رہی ہوں، میرا مطلب یہ ہے کرنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر وہ نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن تجارت نہیں کرنی، وہ اس دن حرام تھی ان پر، لیکن انہوں نے پھر بھی اس دن تجارت کی۔ وہ بے شک جال بھی چاہتے تھے لیکن تجارت تو اس دن کر لی نا انہوں نے، یعنی ایک سبب تو اختیار کر لیا اس دن۔ اور پھر جب انہوں نے عہد شکنی کی، اپنے حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا سزا دی تھی؟ اللہ نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، استغفر اللہ۔ فَجَعَلْنَاهَا تو بنا دیا ہم نے ان کو، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا اس کے سامنے تھے، وما اور جو خلفہا اس کے پیچھے تھے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔
عبرت سے کیا مراد ہے؟ عبرت سے مراد ہے یعنی ماضی کے کسی واقعہ کو لے کر اپنی زندگی کے لیے اچھا سبق نکالنا، اور اس کے مطابق جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہمارا عمل اس کے مطابق نہ ہو جائے، کہیں ہم پہ بھی ویسا عذاب نہ آ جائے۔ یعنی کچھ لوگوں نے جب آنکھوں دیکھا واقعہ تھا، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی شکلیں مسح کر دی گئی تھی، یہ ان کے لیے بھی عبرت تھا کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور کچھ لوگ جو یعنی بعد میں آئیں گے، انہوں نے ان کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو عبرت بنا دیں گے۔ یعنی انسان اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا، انسان کے وجود پہ جو اصل اختیار ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن انسان ہر کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرے گا تو پھر اس کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی کریں گے، کوئی بھی ایسا کام کریں گے تو سزا ہمیں بھی مل سکتی ہے، ہماری بھی شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں۔ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، لیکن ایک دم سے اچانک سے ان کے مرد اور عورتیں سب پہ یہ عذاب آیا تھا، اچانک سے ان کے منہ بدل گئے، بندروں کی طرح کے ہو گئے، منہ پہ اتنے زیادہ بال آ گئے، جسم پہ اتنے زیادہ بال آ گئے، پوری باڈی شیپ چینج ہو گئی اور دم نکلنا شروع ہو گئی۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لے، اپنی نافرمانی کے کاموں سے بچا لے، آمین۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اِنَّا یقیناً اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، قالوا انہوں نے کہا، اتتخذونا کیا تم بناتے ہو ہمارا ہزوا مذاق، قالا اس نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس آیت میں اس واقعہ کے بارے میں بتایا ہوا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے کا ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اور اس کا بھتیجا تھا ایک، یعنی جب اس نے مر جانا تھا تو پھر اس کا وارث وہ بننا تھا۔ تو اس کے بھتیجے نے نا اپنے جو چچا تھا نا اس کو قتل کر دیا، اور جو لاش تھی نا وہ کسی کے دروازے پہ ڈال دی۔ اور صبح جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا تو وہ قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے نا ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا لے کے نا لاش کو لگانا ہے۔ تو وہ جو لاش تھی نا وہ اٹھ کے تو اس نے جو قاتل تھا اس کا نام لیا تھا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا وہ نبی کی بات کو سنجیدہ لیتے ہی نہیں تھے، سیریس ہی نہیں ہوتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ نبی مذاق میں یہ بات کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور انہوں نے یہ بات کہہ بھی دی کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یا یہ کوئی بھی بات ہمیں کہے گا تو ہم نے رسپانس کیسا دینا ہے، اور وہ کوئی بھی بات کہے گا تو اس میں ایک حکمت ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا ہوتا ہے نا، کوئی بھی بات کہتے ہیں، کوئی بھی حکم ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس میں ایک حکمت چھپی ہوتی ہے، ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں ہوتا لیکن ان کو ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کوئی ایسے بات کرتے ہیں، وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے انہیں، اور یہ بھی کہ وہ مذاق میں کوئی بات نہیں کہتے۔ اور ہم لوگ نبیوں کی جو باتیں ہیں نا ان کو ان کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کو مان لینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم لوگ ان کی باتوں کو سیریس ہی نہ لیں۔ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں کیوں آپ لوگوں سے مذاق کروں گا، میں اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق تھوڑا کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے حکم دیا میں اسی کی مرضی کے مطابق کہتا ہوں، اور وہ مجھے ہر برائی سے بچا سکتا ہے۔ اور ایک عقل مند عام آدمی جو ہے وہ اپنے جیسے کسی انسان کا مذاق اڑانا جو ہے وہ عقل یا دین میں سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے، اور رسول ہو کر اس طرح کے جہالت کے کام کرنے سے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہو، ہیا وہ، قالا اس نے کہا، انہو یقیناً وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا یقیناً وہ، بقرۃ گائے ہو، لا نہ، فاردن بوڑھی، ولا اور نہ، بکرن بچیا، اوان جوان عمر، بین ذالک درمیان اس کے، ففعلوا لہٰذا تم کرو، ماں جو تؤمرون
تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی قوم نے نا فوراً سے گائے کو ذبح نہیں کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کوئی بھی گائے ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنے رب سے دعا کرو اور ان سے پوچھو کہ کو کیسی گائے ہونی چاہیے، یعنی اس کے بارے میں حجتیں پیش کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو، نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، یعنی بالکل جوان ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو، اور اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر لو، یعنی اب تکلف وغیرہ جو ہے یہ چھوڑ دو، جو کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا نا وہ اس پہ عمل کرو۔ قالو انہوں نے کہا ادعو تم دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے، ماں کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا، کالا اس نے کہا انہو یقیناً وہ، یقولو فرماتا ہے انہا یقیناً وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع چمکنے والا ہو، لونہا رنگ اس کا، تسرو وہ خوش کرتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی ڈھیٹ قوم تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو اس کو بجا لینا، بلکہ وہ اور ہی آگے سے حجتیں پیش کر رہے تھے کہ نہیں، اب ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کتنا بے تکا سا سوال تھا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا رنگ زرد ہو، یعنی جب وہ کوئی اس کو دیکھے تو اس کو اچھی لگے، بہت چمکنے والا رنگ ہو، خوبصورت ہو، یعنی دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ ایک مومن کا رد عمل کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً بجا لاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے وہ بار بار نہ کوئی حجتیں پیش کر رہی تھی کہ اچھا وہ کس طرح کی گائے ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کتنا کیسا ہو اور کس طرح کی گائے ہو، یعنی عجیب سے سوال کر رہی تھی۔ ایک گائے تھی، اللہ تعالیٰ نے بس اتنا حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کر دو، وہ کوئی بھی گائے ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے خود سے اتنی تعویلیں بنا کر جان بوجھ کے اپنے اوپر اتنے زیادہ حکم جو تھے نا وہ لاگو کر لیے تھے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالا تھا کہ وہ مشکل چیز کی طرف جائیں۔ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہو ہیا وہ، ان بے شک البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر، و انا اور یقیناً ہم، ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ تعالیٰ نے، لا مہتدون ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کو نا گائے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو رہا تھا ان کو اس چیز کے بارے میں، انہیں واضح طور پہ پتہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسا سوال ہم کر دیں کہ جو ہمیں گائے کو ذبح کرنے سے جو ہے نا یہ حکم اس کی فرمانبرداری کرنے سے بچا لے، اور کوئی ایسی بات ہم کر دیں کہ جو ہے نا ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بہت زیادہ سوال کرتے ہیں نا تو پھر انسان ہدایت نہیں پا سکتا، اور دل سخت ہو جاتا ہے اور بے حسی آ جاتی ہے انسان میں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم مقصد تک پہنچ جائیں گے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور گائے کو ذبح کر دیں گے، ہدایت پا لیں گے۔ قالا اس نے کہا انہو یقیناً وہ، یقولو فرماتا ہے انہا یقیناً وہ، بقرۃ گائے ہو، لا نہ، ذلول جوتی ہوئی، تثیرو ہل چلاتی ہوئی، الارض زمین میں، وا اور لا نہ، تسقی پانی دیتی ہو، الحرث کھیتوں میں، مسلمات صحیح سالم ہو، لا نہیں، شیعت کوئی داغ، فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا الآن اب، جئتا تم لائے ہو، بالحق کی حق، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وا اور ما نہیں، کادو وہ قریب تھے، یفعلون وہ کرتے۔ موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ جوتی ہو، زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ یعنی
اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ گائے جو ہے وہ کام کرنے والی نہ ہو، یعنی وہ کھیتی باڑی یا ہل چلانا یا کھیتوں کو پانی دینا ایسا کوئی کام اس سے نہ لیا گیا ہو، اور وہ بالکل یعنی اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی اور رنگ کا نشان نہ ہو، یعنی وہ پوری کی پوری زرد رنگ کی ہو. جس طرح کچھ گائے ہوتی ہیں اس کے اندر کلرز میں کبھی وائٹ کلر کا تھوڑا سا ڈاٹ ہوتا ہے یا اس طرح، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسی نہ ہو، یعنی اس میں کسی دوسرے رنگ کا نشان نہ ہو. پھر انہوں نے کہا کہ اب تم حق لائے ہو، یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب تم نے صحیح بات واضح کیا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ انہیں بات بتائی تھی تب بھی واضح تھی، وہ کوئی بھی گائے لے آتے اور اسے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جانا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس حکم سے بچ جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے. اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے، یعنی وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر وہ کرنا چاہتے تو پہلی بار میں ہی کر لیتے. اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس واقعہ سے کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا وہ بہت ہی ڈھیٹ اور بحثیں کرنے والی اور سرکشی کرنے والی تھی. وہ نبی کی بات کو نا سیریس نہیں لیتی تھی اور ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حجتیں پیش کر کے نا تو ان کی جو حکم جو ملا ہے نا اس سے وہ بچ جائیں، اس پہ عمل نہ کرنا پڑے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you to say His name. Allah is calling you. Calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. But after He answered your prayer, you forgot that He is there.